दास्तान ईमान फरोशों की पार्ट 136। वो एक बुजुर्ग का मकान था जो मुद्दत से बैतुल मुक़द्दस में रहता था। एहतशाम और अलास उसकी ड्योढ़ी में जा बैठे। ये बुजुर्ग इंसान जो आलिम फाजिल भी था, नमाज के लिए सद्दे मस्जिद में चला गया था। एहतशाम ने अलास से कहा कि उस औरत को देखने से पहले मैं तुमसे पूछूंगा कि यह औरत कहाँ से आई है। उसके मुतालिक जो कुछ जानते हो मुझे बता दो। ये पिछली गर्मियों का वाक़या है। अलास ने एहतशाम को सुनाया। मैं मिस्र की सरहद से थोड़ी दूर छापामारों के एक दस्ते में था। बैतुल मुक़द्दस फतेह हो चुका था। हमारी ज़िंदगी टीलों टेकरियों और सेराओं में गुजर रही थी। उस इलाके में हमारा वो काम नहीं रह गया था जो उधर के छापामार अभी कर रहे हैं। आखिर हमें वापसी का हुक्म मिल गया। मुझे एक जैश की कमान दे दी गई। मेरे साथ 16 छापामार थे। हर एक जैश अपने अपने तौर पर वापस आ रहा था। ये जगह टीले सुतूनों की तरह खड़े थे और बास की शक्लें बड़ी डरावनी और अजीब व गरीब सी थीं। मेरे एक छापा मार ने मजाक से कहा कि ये जिन्नात तो चुड़ैलों के महल हैं। यह खूबसूरत और बदकार औरतों की बदरूहें भी होंगी। हमें सुनकर हंस पड़े और उन टीलों में दाखिल हो गए। हमें उन टीलों ने क्या डराना था। हमने तो उन टीलों से ज़्यादा खौफनाक जगहों में रातें गुजारी हैं। हम उस जगह भी रात को सोए हैं जहाँ इंसानी हड्डियों के ढांचे और खोपड़ियाँ बिखरी हुई थीं। लेकिन उन टीलों के अंदर गए तो हम ठिठक कर रुक गए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि खौफ क्या होता है। मेरा सारा जैश रुक कर कलमा का विर्द कर रहा था। सामने एक टीले के साए में एक औरत बैठी हुई थी जो मादरजात बरहना थी। उसके सामने एक औरत पीठ के बल लेटी हुई थी। वो भी बराना थी। बैठी हुई औरत जवान लगती थी। उसका चेहरा बादामी रंग का था। होंठ रेत के ढेले की तरह खुश्क और फटे थे। उसका मुंह खुला हुआ था। बाल बिखरे हुए थे। बराना जिस्म की हड्डियां नजर आ रही थीं। उस हालत में भी पता चलता था कि बहुत खूबसूरत है। ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ ये दोनों इंसान होती। ये रास्ता ही नहीं था कि कोई काफिला यहाँ से गुजरा होता और डाकुओं ने उन्हें लूट लिया होता और ये बच बचा कर यहाँ छुप गई होती। मैं अपने सिपाहियों को डराना नहीं चाहता था मगर खुद मैं डर गया और उन्हें देखते ही मुझे यकीन हो गया कि ये गुनहगार औरतों की भटकती हुई बदरूहें हैं। मैं इस उम्मीद पर दूर ही दूर रुका रहा कि गायब हो जाएंगी। मगर जो औरत बैठी हुई थी बैठी रही, जो लेटी हुई थी वो लेटी रही। बैठी औरत फटी फटी नजरों से हमें देखती रही। मेरे एक साथी ने आहिस्ता से कहा, पीछे लौट चलो। एक और ने कहा, हाँ पीछे को चलो, लेकिन उनकी तरफ पीठ न करना। हमारा उनसे फासला 15 कदम होगा। हम सब निहायत आहिस्ता एक एक कदम पीछे हटे। तब बैठी हुई औरत ने सर का इशारा किया जैसे हमें बुला रही हो। मैंने कदम और पीछे उठाया तो उसने सर से फिर इशारा किया। मुझे साफ नजर आया कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मैं बता नहीं सकता था कि मैंने वाकई कोई आवाज़ सुनी या मेरे दिल में ख्याल आया था। मुझे अपने आप में आवाज़ सुनाई दी, भागो मत अलास, देख लो ये इंसान ही ना हो। अचानक मेरा हाथ अपनी कमर पर पड़ा और उस हाथ से तलवार म्यान से निकाल ली। मेरे कदम अपने आप को उठने लगे। मुझे अपने साथियों की आवाज़ें सुनाई दी। वो मुझे आगे जाने से रोक रहे थे। मेरी जुबान पर आयतल कुर्सी का विर्द था। मैं उससे 3-4 कदम दूर रुक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी। फिर उसने मेरी तरफ कदम उठाया। उसका सर डोलने लगा। उसने दूसरा कदम उठाया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो इस तरह गिरे कि उसका सर मेरे पाँव के करीब आकर और उसके बाल मेरे पाँव पर बिखर गए। मैं बरहना औरत को हाथ लगाने से घबरा रहा था। वो बरहना ना होती तो मैं घबराया हुआ था, लेकिन मुझे देखना था कि ये इंसान है या कोई शर शरारा। मैं बैठ गया और उसकी नब्ज देखी। नब्ज चल रही थी। मुझे ख्याल आया कि जिन्नात और चुड़ैलों की नब्ज शायद नहीं होती। मैंने उसे हटकर उस औरत की नब्ज पर हाथ रखा जो लेटी हुई थी। इतनी झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद उस औरत का जिस्म गैर मामूली तौर पर सर्द था। जैसे रात को सेरा की रेत सर्द हो जाती है। उसकी नब्ज में जान नहीं थी। उसका मुंह खुला हुआ और आंखें एक जगह ठहरी हुई थीं। जिस्म सफ़ेद था। मैंने उसमें मौत की तमाम निशानियां देखी और जो मेरे सामने गिरी थी उसका जिस्म गर्म था। ये बदरूहें जिन्नात नहीं हो और जो मेरे सामने आ सकती हैं। अल्लाह ने मुझे अकल और दिलेरी अता फरमाई। मैंने अपने जैश को बुलाया। हमारे पास पानी के छोटे मशकीजे थे। खाने का सामान भी था जो 3-3 टट्टुओं पर लदा हुआ था। मेरा जैश प्यादा था। मैंने कहा कि फ़ौरन पानी और 2 चादरें लाओ। मेरे साथी पानी और चादरें ले आए। सूरज अभी सर नहीं आया था। वहाँ उमूदी टीले का साया था। मैंने बेहोश औरत पर चादर डाली और उसे सीधा करके टीले के दामन में कर दिया। उसके जिस्म को अच्छी तरह लपेट दिया। दूसरी चादर नीचे बिछाकर उस पर लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। उसका मुंह खुला हुआ था। उसमें पानी टपकाया तो उसके हलक में उतरता चला गया।
مجھے ساتھی روکتے رہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو، لیکن مجھ پر اب نہ ڈر کا اثر تھا نہ اپنے ساتھیوں کی باتوں کا اثر۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی، اس کے ہونٹ بند ہوئے اور پھر کھل گئے۔ میں نے اس کے منہ میں اور پانی ٹپکایا، پھر ایک کھجور کی گٹھلی نکال کر کھجور اس کے منہ میں رکھی، وہ کھانے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے سہارا دے کر بیٹھا دیا۔ الاس احتشام کو سنا رہا تھا، اسے میں نے کھانے کو دیا جو کچھ ہمارے پاس تھا، اس نے اور پانی پیا، پھر ہم نے اسے کھانے پینے سے روک دیا کیونکہ اس کا پیٹ بہت دنوں سے خالی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نئی آواز میں کہا، میں تمہاری زبان سمجھتی ہوں اور بولتی ہوں، ہم مر گئی ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہم کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہم اسلامی فوج کے چھاپہ مار ہیں، بیت المقدس کو جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، پھر مجھے تم سے رحم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مسلمان معلوم نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن سچ بولوں گی تو تم پچھتاؤ گے کہ تم نے مجھے مرنے کیوں نہ دیا۔ میں نے اسے کہا، تم صرف یہ یقین دلا دو کہ تم انسان ہو۔ اس کے ہونٹوں پر فرفری سی مسکراہٹ سے آ گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اس کے جسم میں خون حرکت میں آ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ کھانے اور پانی سے اسے نیند آ رہی تھی، وہ بچوں کی طرح لڑک گئے اور گہری نیند سو گئی۔ ہم نے بہت قتل و غارت کی تھی، بہت شب خون مارے تھے، ہمارے کئی ساتھی ہمارے سامنے شہید ہوئے تھے۔ مرنا و مارنا ہمارے لیے بچوں کا کھیل تھا، لیکن ایک عورت پر، خواہ وہ ہمارے دشمن ہی تھی، ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے گناہ کبیرہ تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہا کہ سورج سر پر آ رہا ہے، جھکے ہوئے ٹیلے دیکھو اور ان کے سائے میں آرام کر لو، یہ جاگے گی تو اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میرے ایک دو ساتھیوں نے کہا، جاسوس معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی سب کہہ رہے تھے کہ اس جگہ جاسوس عورتوں کا کیا کام؟ یہ انسان نہیں۔ میرے رائے یہ تھی کہ چونکہ ہمارے چھاپہ مار جیش مصر اور فلسطین کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ سرگرم تھے، اس لیے ان لڑکیوں کو یہاں بھیجا گیا کہ ہمیں گمراہ کریں، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، ان کے ساتھ ایک دو مردوں کا ہونا ضروری تھا۔ غروب آفتاب سے ذرا دیر پہلے وہ جاگی اور اٹھ بیٹھی۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا، اس نے پانی پیا اور کھانے کو کچھ مانگا، میں نے اسے کھانا دیا۔ اب وہ اچھی طرح بول سکتی تھی۔ اس نے میری مری ہوئی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے دفن کر دو۔ میرے سپاہی دیندار تھے، ایک نے اپنی چادر دے دی، لاش کو چادر میں لپیٹ دیا گیا، سپاہی نے قریب کھو دی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ العاص نے احتشام کو بتایا۔ اس عورت نے یہ بتانے کی بجائے کہ وہ کون ہے، یہ دونوں کہاں سے آ رہی تھیں اور کہاں جا رہی تھیں، اس سے پوچھا، تم اپنے خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے جواب جو زبان پر آیا وہ دے دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے خدا کو دیکھ لیا ہے، ابھی ابھی اسے دیکھا ہے۔ تم کہو گے کہ تم نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا، خدا نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے وہ آنکھیں دی ہیں جو آنے والے وقت کے اندھیرے میں دیکھ سکیں گی۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا کہ تو نے گناہ کی پھر کبھی سوچی تو تیرے اپنے ہاتھ خنجر سے تیری آنکھ نکال دیں گے۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں تجھے اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں سے میں نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے ایسی بہت سی باتیں کی جن سے پتہ چلتا تھا کہ سیرا کے سفر اور صحبتوں نے اس کے دماغ پر اتنا اثر کیا ہے کہ اس کا دماغ معروف ہو گیا ہے۔ مثلا اس نے یہ بھی کہا، تم نے میرا جسم کیوں ڈھانپ دیا ہے؟ اسے ننگا رہنے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں اب جسم نہیں، صرف روح ہوں، روح پاک ہو جائے تو جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اسی قسم کی باتیں کرتے رہے۔ ان سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انسان ہے، بدروح نہیں، اور مجھے اس کے بتانے کے بغیر ہی پتہ چل گیا کہ ان سریبی لڑکیوں میں سے ہے جو ہمارے امیروں، وزیروں، سالاروں کو غدار بنانے اور راز لے کر اپنے ملک کو بھیجنے کے لیے ہماری طرف بھیجی جاتی ہیں۔ لیکن اس کی ان باتوں سے مجھے شک ہونے لگا کہ اس کے دماغ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور اس قسم کی باتیں کر کے مجھے بیوقوف بنا رہی ہے تاکہ میں اسے وہاں تک حفاظت سے پہنچا دوں جہاں وہ جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے صحیح بتا دو کہ تم دونوں کہاں جا رہی تھی۔ میں نے اسے دھمکیاں دی، پھر بھی یہ ظاہر کیا کہ میں بیوقوف بن چکا ہوں اور مجھے استعمال کر سکتی ہے، مگر اس کے انداز اور اس کی مجذوبانہ باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں نے اسے سامنے والے ٹٹو پر بٹھا دیا اور ہم چل پڑے۔ صاف رات کو ہی کرنا ہوتا تھا، دن کو صحرا جلنے اور جلانے لگتا تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہہ دیا تھا کہ مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، اگر اسے تنہا لے جاؤں تو اسے میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں اسے بھید لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا جیش آگے آگے چلتا رہا، میں اس عورت کے ٹٹو کے ساتھ بہت پیچھے رہا۔ وہ سنبھلتے جا رہے تھے، لیکن اس کی باتیں درویشوں کی طرح ہی رہیں۔ آدھی رات کے بعد ہم نے پڑاؤ کیا، اسے میں نے سب سے الگ رکھا اور خود بھی اس کے ساتھ رہا۔ میں نے اس سے ایک بار پھر پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔
اس نے جواب دیا، جہاں تم لوگ لے جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں اسے قید خانے میں لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، قید خانے میں بھی خدا ہوتا ہے۔ پھر میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، یہ تھا کہ میں نے سپلاپن اور حیوانیت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے تب شک تھا کہ وہ میرے ساتھ سودے بازی کرے گی اور کہے گی کہ میں اسے کسی ایسے شہر میں پہنچا دوں جو صلیبیوں کے قبضے میں ہو، لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس نے میری طرف توجہ ہی نہ دی۔ اگلی رات اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 سال سے قاہرہ رہ رہی ہے، وہاں کسی امیر کے بیر تاجر کی بیٹی بنی رہی، ایک مسلمان حاکم کی داشتہ رہی اور 2 حاکموں کو اس کا دشمن بنایا، پھر تینوں کو آپس میں ٹکرایا، قاہرہ کے سرکاری کاموں میں گڑبڑ کرائی، 2 صلیبی جاسوسوں کو قید خانے سے رہا کرایا، ایک بڑے خطرناک جاسوس اور تخریب کار کو جسے میدان موت دی جانے والی تھی ان مسلمان حاکموں کی مدد سے فرار کرایا۔ اس نے اور بہت سے کام کیے۔ آخر میں وہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے استاد اور سربراہ علی بن سفیان کو قتل کرانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ اسے جنگ حطین کے نتیجوں کی اطلاع ملی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلیب الصلبوت سلطان ایوبی کے قبضے میں آ گئی ہے اور اس صلیب کا محافظ اعظم میدان جنگ میں مارا گیا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ صلیبی حکمران مارے گئے اور جنگی قیدی ہو گئے ہیں۔ بیت المقدس کا حکمران گائے ابلو زینان بھی قید ہو گیا ہے۔ یہ خبریں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح پڑتی رہیں۔ پھر اسے 2 اور خبریں ملیں، ایک یہ کہ اس کا پیر استاد ہرمن، جو لڑکیوں کا ٹریننگ دے کر مسلمان علاقوں میں بھیجا کرتا تھا، قید ہو گیا ہے اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ان خبروں نے اس کا دماغ ہلا ڈالا۔ اسے تربیت دے کر اور تیار کر کے قاہرہ بھیجا گیا اور گناہ کی تربیت کہیں لڑکپن کے آغاز میں شروع کی گئی۔ اس کے اندر جذبات کی جگہ فریب اور دھوکہ بھر دیا گیا، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ کوری نہیں تھی۔ اسے بتایا گیا کہ اسے صلیب الصلبوت اور یسوع مسیح کی خوشنودی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے تربیت کے بعد آخری آشیرواد آگرہ کے بڑے گرجے میں صلیب الصلبوت کے پادری نے دی تھی، جسے محافظ اعظم کہتے تھے۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ صلیب کی حکمرانی ناقابل تسخیر ہے اور اس کا مرکز یروشلم ہے، جس کے قریب عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں لانا یا انہیں قتل کرنا ثواب کا کام ہے، اور جو لڑکیاں صلیب کے نام پر عصمت قربان کر رہی ہیں انہیں اگلے جہان بہشت کی حوریں بنایا جائے گا۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں تھیں جو اسے ذہن میں اور دل پر نقش کر کے عقیدہ بنا دی گئی تھی، اور گناہ کو نیکی سمجھتی رہی، فریب کاری اور دھوکہ دہی کو کار ثواب سمجھتی رہی۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیب الصلبوت ہی نہیں رہی، اس کا محافظ اعظم پادری بھی نہیں رہا، اور یسوع مسیح کی حکمرانی کا مرکز یروشلم بھی نہیں رہا، تو اس کے عقیدے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ قاہرہ میں جو اس کے مرد ساتھی یعنی صلیب جاسوس تھے وہ وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ پھر ایک روز وہ اپنے کسی ساتھی کی تلاش میں نکلی تو پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ اسے ایک اور ساتھی ملا، اس نے اسے کہا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، مسلمان ہو کر کسی سے شادی کر لو یا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب تو اس پر دیوانگی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنی اس سہیلی کو ساتھ لیا، اپنے چاہنے والے ایک مسلمان حاکم سے 2 گھوڑے شوقیہ سواری اور سیر سپاٹی کے لیے، اور دونوں شام کے وقت نکلیں۔ اندھیرا گہرا ہوا تو شہر سے نکل آئیں۔ انہوں نے کھانے اور پانی کا انتظام کر رکھا تھا، مگر انہیں صحرا کے سفر کی ذرا بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ انہیں اپنی منزل کا کچھ پتہ تھا۔ انہیں امید تھی کہ راستے میں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ مل جائے گا۔ ان کی بدقسمتی اور بہت بڑی حماقت تھی کہ راستے کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے ہوئے چل پڑی۔ رات گزر گئی، انہوں نے گھوڑے سر پر دوڑائے تھے۔ دوسرے دن جب سورج اوپر آ کر صحرا کو جلانے لگا تو گھوڑے تھکن اور پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ ان لڑکیوں کا اپنا حال بہت برا ہونے لگا۔ انہیں صحرا میں پانی اور سبززار نظر آنے لگا اور ان کے پیچھے گھوڑے دوڑانے لگی۔ اس روز تو گھوڑوں نے کچھ ساتھ دیا، مگر دوسرے دن بھی انہیں کچھ کھانے کو اور پانی نہ ملا تو دونوں گھوڑے پہلے رکے، پھر گرے اور پھر کبھی نہ اٹھے۔ اس کے بعد جو ان دونوں کا سفر شروع ہوا، اسے احتشام دوست تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ظالم صحرا اس قسم کے مسافروں کو کس انداز تک انجام تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی زبان سے مجھے بتایا کہ میں نے جو دھوکے لوگوں کو دیے تھے اس سے زیادہ ظالمانہ دھوکے مجھے صحرا نے دیے۔ میں نے صحرا میں ندیاں بہتی دیکھیں، ان کے قریب گئی تو دور دور ہٹتی گئیں۔ ہم نے دونوں ان کے پیچھے بھاگتی رہیں۔ میں نے نخلستان دیکھے، گلستان دیکھے، اور میں نے صحرا میں بحری جہاز اور بادبانی کشتیاں تیرتی دیکھیں۔
ہم ہاتھ اوپر کر کے ہلاتے چلاتی ان کے پیچھے دوڑتے نہیں۔ بعض جگہوں پر ہمیں پانی مل بھی گیا، ہم نے ایسی ہر جگہ کئی کئی دن گزارے۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ صحرا میں اس کا وہ وجود مر گیا جس نے قاہرہ کے حاکموں کو اوپر جادو کر رکھا تھا۔ اسے ہمارے خدا کا خیال آ گیا اور اسے اندر یہ احساس کانٹے کی طرح چبھنے لگا کہ صلیب و صلبوت کے محافظ نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اب وہ دوسروں کے گناہ کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس پر حقیقت کھلے کہ اپنی عصمت بیچ کر کے کسی کو دھوکہ دینا ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسے خیال بھی آ گیا کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ ایک روز صحرا میں اسے احساس بھی ہوا کہ جیسے وہ اور اس کی سہیلی مر چکی ہے اور وہ دوزخ میں ڈال دی گئی ہے، یا وہ بدروح بن چکی ہے اور دوزخ کی طرح جلتے ہوئے میدان میں بھٹک رہی ہے۔ ایک رات اس نے اپنی سہیلی سے کہا کہ وہ اپنے عقیدے سے دل برداشتہ ہو گئی ہے اور اب مسلمانوں کے خدا کو پکارے گی۔ دونوں کے ہونٹ اور زبانیں لکڑی کی طرح ہو گئی تھیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور وہ بڑی مشکل سے بات کرتے تھے۔ اس کی سہیلی تھی، اس کی سہیلی نے بہت برا مانا کہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو رہی ہے اور اپنے دشمن کے عقیدے کو اپنانا چاہتی ہے۔ اس نے اس کی نہ سنی۔ اس کی جب سہیلی سو گئی تو اس سے کچھ دور چلی گئی۔ اس نے سجدے کی اور ہاتھ اٹھا کر خدا کو پکارتی اور گناہوں کی بخشش مانگتی رہی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ سجدے کی سوائے عبادت کا اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ اسی رات اس کے دماغ پر اثر ہو گیا تھا۔ واقعی خدا نے اسے کوئی اشارہ دیا۔ یہ کہتی ہے کہ اسے اپنے سامنے دھوئیں کی طرح ایک بار ریش انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے کہا اگر تو نے دل سے توبہ کی ہے تو اس ریگستان میں جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوا کرتا وہ انسان آئیں گے جن کے خدا کو تو نے پکارا ہے، تو یہاں سے زندہ نکل جائے گی۔ اسے یاد نہیں کہ اسے کتنی مدت بعد اپنے جیش کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اسے زندہ دیکھا اور اس کی سہیلی مر چکی تھی۔ تم جانتے ہو کہ یہ برہنہ کیوں تھی؟ صحرا کا بھٹکا ہوا مسافر جلنے لگتا ہے تو پہلے اپنا سامان پھینکتا ہے، پھر اپنے جسم کے ایک ایک کپڑا اتارتا اور پھینکتا جاتا ہے۔ یہ کام نیم بے ہوشی کی حالت میں کرتا اور چلتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کہیں گر پڑتا ہے۔ اس لڑکی کو یاد نہیں کہ اس نے اور اس کی سہیلی نے کپڑے کب اور کہاں اتار پھینکے تھے۔ ہم 10-12 روز بعد بیت المقدس پہنچے۔ اس کی صحت بحال ہو گئی تھی، اس کی خوبصورتی نکھر آئی تھی، لیکن یہ باتیں مجذوبوں کی طرح کرتی تھی۔ اگر یہ ایسی باتیں تمہارے ساتھ کرتی تو تم بھی اس سے متاثر ہو جاتے۔ کتنے بار بار کہا بیت المقدس پر اب صلیبیوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا، خدا انہیں راستے میں غرق کرے گا۔ اسی طرح کی پیشین گوئیاں کرتی رہی۔ رات کو اس کی عبادت شروع ہوتی تھی۔ طریقہ یہی تھا کہ سجدے کرتی، روتی اور دعائیں مانگتی تھی۔ اب یہ جن کے گھر آ رہتے انہیں میں بہت عرصے سے جانتا تھا۔ یہ عالم فاضل بزرگ ہیں، میں ان کا معتقد ہوں۔ میں نے اسے ان کے حوالے کر دیا۔ العاص یہ باتیں سنا رہا تھا اور یہ بزرگ نماز پڑھ کر آیا۔ اس نے احتشام سے کہا یہ ضروری نہیں کہ خدا سے فضیلت اسی کو عطا ہو جس کے پاس علم اور فضل والا ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کس وقت کس کی فریاد کسی اس کے سینے سے نکلے جو خدا نے سن لی ہے اور اس لڑکی کو یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ یہ مجذوب ہے، میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ پاگل نہیں اور یہ دھوکہ بھی نہیں دے رہی۔ اس نے اپنی خواہش پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے اسے نماز پڑھانے اور سکھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اس کی عبادت کا اپنا ہی طریقہ ہے۔ خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی اور جب بولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے غیب سے کوئی اشارہ ملا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ میں جاتی رہتی ہے۔ احتشام نے پوچھا نہیں۔ بزرگ نے کہا رات کو پہلی بار مسجد میں گئی ہے۔ العاص صبح آیا تو میں نے اسے بتایا کہ مسجد میں چلی گئی ہے۔ العاص کے پیچھے چلا گیا اور اسے شاید راستے میں مل گیا۔ یہیں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ اسی رات کیوں مسجد میں گئی جس رات سلطان مسجد میں موجود تھے۔ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ بزرگ نے کہا احتشام نے کہا کہ میرا فرض ہے کہ میں لڑکی کو حسن بن عبداللہ کے پاس لے جاؤں۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے آپ کے حوالے کر دے یا سلطان کے پاس لے جائے۔ لڑکی کو جب بتایا گیا کہ اسے احتشام کے ساتھ جانا پڑے گا تو خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ العاص بھی ساتھ گیا۔ حسن بن عبداللہ نے اس کی کہانی العاص اور احتشام سے سنا کر لڑکی سے کچھ باتیں پوچھی تو اس نے یہی جواب دیا، اب تو سمندر سے آئے ہوئے بیڑے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھے اپنے سلطان کے پاس لے چلو۔ اس نے رات کو جو دعا کی تھی وہ خدا نے قبول کر لی۔ بہت کوشش کے بعد اس نے کچھ نہ بتایا کہ اس کے متعلق سلطان ایوبی کو اطلاع دی گئی۔ سلطان کو اسی روز اقرا جانا تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو لے آؤ۔ لڑکی سلطان ایوبی کے سامنے گئی تو دو جانو ہو کر سلطان کا دایاں ہاتھ چوما، پھر اٹھے اور سلطان کی آنکھوں میں
قریب ہو کر دیکھا۔ اس نے اپنے آپ سے چوما، پھر اٹھا اور سلطان ایوبی باتیں کرتے ہوئے لہجے میں کہا، ان آنکھوں سے رات سجدے میں آنسو گرے تھے، مجھے تمہارے دشمن کے جہاز ان آنسوؤں میں ڈبوتے نظر آ رہے ہیں۔ بیت المقدس کی دیواروں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، خون کا سمندر بہہ جائے گا اور راستے میں مر جائیں گے۔ وہ تباہ ہو رہے ہیں، آنسو جو خدا کے حضور سجدے میں بہتے ہیں، انہیں فرشتے موتی سمجھ کر اٹھا لیتے ہیں۔ خدا ان موتیوں کا جایا نہیں کرتا، نیت صاف ہو تو راستے صاف ملتے ہیں۔ بہت کوشش کی گئی کہ لڑکی کو اس کے اصلی روپ میں لایا جائے، لیکن وہ ایسی باتیں کرتی رہی جیسے اسے آنے والا وقت نظر آ رہا ہو۔ اسے اختیار آخر مجبور سمجھ کر اسے بزرگ کے حوالے کر دیا گیا اور اسے اجازت دی گئی کہ وہ اس پر نظر رکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی میں خدا کے حضور جو آنسو بہائے تھے، وہ فرشتے نے موتی سمجھ کر اٹھا لیے۔ سب سے پہلے اسے یہ اطلاع ملی کہ جرمنی کا شہنشاہ فریڈرک مر گیا ہے۔ اس نے چند دن بعد ایک صلیبی حکمران کاؤنٹ ہنری کے مرنے کی اطلاع ملی۔ یہ بھی صلیبی فوج کا اتحادی تھا اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے آیا تھا۔ قاضی بہاؤ الدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ کاؤنٹ ہنری کی موت کو صلیبیوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کا انکشاف اس طرح ہوا کہ سلطان ایوبی کے بحری چھاپہ ماروں نے صلیبیوں کے 2 جنگی کشتیاں پکڑیں جو فلسطین کے ساحل سے کچھ دور گزر رہی تھیں۔ ان میں 50 صلیبی بحری سپاہی تھے، انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ اس سے الگ اگلے روز صلیبیوں کی ایک بڑی کشتی پکڑی گئی۔ اس میں ایک کوٹ تھا جس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، یہ کسی شاہ کا کوٹ ہو سکتا تھا۔ صلیبی قیدیوں نے بتایا کہ کاؤنٹ ہنری کا کوٹ ہے اور مر گیا ہے۔ اس کشتی میں ایک قیدی اور بھی تھا جو بحری کمانڈر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ وہ کاؤنٹ ہنری کا بھانجا ہے۔ ان سب کو جنگی قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ کاؤنٹ ہنری کی موت کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ دریا میں ڈوب گیا تھا۔ مسلمان مورخ لکھتے ہیں کہ صرف 1 گز گہرے پانی میں گرا اور مر گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ دریا میں نہانے اترا تو بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ سلطان ایوبی جس کے متعلق سب سے زیادہ سنجیدہ بلکہ متفکر تھا، وہ انگلستان کا جنگجو بادشاہ رچرڈ تھا، جو بلیک پرنس سیاہ شہزادہ کے نام سے مشہور تھا۔ اسے شیر دل رچرڈ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ جنگ کا ماہر تھا، ذاتی طور پر بہت دلیر، اور اسے قدرت نے یہ وصف عطا کیا تھا کہ اس کا قد لمبا اور بازو لمبے تھے۔ اسے یہ فائدہ حاصل تھا کہ اس کی تلوار دشمن تک پہنچ جاتی تھی، مگر دشمن کی تلوار اس تک مشکل سے ہی پہنچتی تھی۔ صلیبی دنیا میں سب کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کی جنگی قوت بھی زیادہ تھی اور اس کی بحری جنگی قوت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتور تھی۔ سلطان ایوبی کو یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ اپنے اس سلسلے کی کہانیوں میں سلطان ایوبی کے ایک امیر البار حسام الدین لیلو کا نام پڑا ہوگا۔ رئیس البحرین عبد المحسن تھا۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ رچرڈ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ آ رہا ہے تو اس نے المحسن کو یہ حکم بھیجا کہ وہ رچرڈ کے بیڑے کے سامنے نہ آئے اور اپنے جہاز بکھیر کر رکھے۔ حسام الدین لیلو کو اس نے چند 1 جہازوں اور جنگی کشتیوں کے ساتھ اسقلان بلا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ دشمن کے جہازوں پر نظر رکھیں لیکن آمنے سامنے کی ٹکر نہ لیں۔ اس کے بجائے بحری چھاپہ ماروں کو دشمن کے اکیلے جہازوں کے تباہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا تھا کہ سمندر میں بھی اسے چھاپہ مار جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ وہ دن تھے جو سلطان ایوبی کے لیے بڑے اذیت ناک تھے۔ وہ رات کو سوتا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے مجلس مشاورت میں کہا تھا کہ ہمیں ایک ساحلی شہر قربان کرنا پڑے گا۔ وہ اقرا ہو سکتا تھا۔ میں دشمن کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اقرا میں ہے، اور اگر وہ اقرا لے گیا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ پھر بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا آسان نہیں ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی نے مجلس مشاورت کو بتایا کہ وہ دشمن کو اقرا میں لانے میں کامیاب ہو گیا تو دشمن اقرا کی دیواروں کے ساتھ ہی سر پٹکتا رہے گا۔ مجلس مشاورت نے مجھے اجازت دے دی کہ جس طرح مناسب اور سود مند سمجھتا ہے کرے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیت المقدس اور ارض مقدس کو سلطان ایوبی کے وہ آنسو ہی بچا سکتے تھے جو اس نے مسجد اقصی میں بہائے تھے، اور وہ دعائیں بچا سکتی تھیں جو اس نے اس رات مسجد اقصی میں سجدے میں گر کر مانگی تھی۔ دعائیں اس لڑکی کی نے بھی سجدے میں مسجد اقصی میں مانگی تھی، جس سلطان ایوبی کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا، تمہارے دشمن جہاز تمہارے آنسو میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی مورخ نہیں بتا سکتا کہ اس رات سلطان ایوبی نے خدائے ذوالجلال سے کیا باتیں کی تھیں
البتہ یہ حقیقت ہر مورخ نے بیان کیا ہے کہ رچرڈ کا وہ بحری بیڑا جس سے ایوبی جیسا مرد خدا بھی خوف زدہ تھا انگلستان سے روانہ ہوا تو بحریہ روم میں داخل ہوتے ہی یہ خوفناک طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ تمام جہاز بکھر گئے اور ایک اندازے کے مطابق اس بیڑے میں 520 چھوٹے جہاز تھے، ان میں چند ایک بڑے جنگی جہاز بھی تھے۔ یہ سب فوج، گھوڑوں، رسد و ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ طوفان میں بیڑا ایسا بکھرا کہ رچرڈ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ طوفان کے بعد جب کئی دنوں تک تگ و دو سے بیڑا یکجا کیا گیا تو پتہ چلا کہ 25 بڑے جہاز غرق ہو گئے ہیں اور 2 بہت بڑے بار بردار جہاز بھی ڈوب گئے ہیں۔ ان میں بے اندازہ اسلحہ اور دیگر سامان تھا۔ رچرڈ کو جو سب سے زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا وہ خطیر رقم تھی جو اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ یہ بڑا خزانہ تھا جو بحر روم کی تہ میں چلا گیا تھا۔ رچرڈ قبرص کے جزیرے میں لنگر انداز ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بیڑے کے 3-4 جہازوں کو طوفان نے قبرص کے ساحل پر پہنچا دیا ہے۔ ان میں سے ایک اس کی نوجوان بہن جوان بھی تھی اور اس کی منگیتر منگیریا بھی تھی۔ دونوں کے متعلق اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ڈوب مری ہیں لیکن وہ زندہ سلامت تھیں۔ البتہ قبرص کے بادشاہ آئزیک نے رچرڈ کے لیے مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا کہ اس نے اپنے ساحل کے ساتھ آنے والے وہ 3 جہازوں سے سامان نکلوا کر اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام آدمیوں کو رچرڈ کی بہن اور منگیتر سمیت قید میں ڈال دیا تھا۔ رچرڈ کو آئزیک کے خلاف جنگ لڑنی پڑی۔ آئزیک کو شکست دے کر اسے ایک خیمے میں قید کیا گیا، مگر آئزیک رات کو اس طرف سے خیمہ پھاڑ کر جدھر کوئی پہرے دار نہیں تھا فرار ہو گیا۔ رچرڈ 15-20 روز اسے جزیرے میں ڈھونڈتا پھرا، آخر اسے مل گیا۔ رچرڈ نے اس کا گھوڑا لے لیا۔ یہ غیر معمولی طور پر تیز رفتار گھوڑا تھا۔ رچرڈ ارض مقدس میں لڑنے آیا تو اسے یہی گھوڑا اس کے ساتھ تھا۔ رچرڈ جب ارض مقدس کے ساحل کے قریب آیا تو اس کے اتحادی صلیبی اقرا کو محاصرے میں لے چکے تھے۔ سب سے پہلے جس فوج نے محاصرہ کیا وہ گائی آف لوزینان تھا، جس کے مالک ملکہ سبیلا نے صحت نامے پر رہا کرایا تھا کہ سلطان ایوبی کے خلاف نہیں لڑے گا۔ اس کے ساتھ فرانس کے بادشاہ فلپ اگسٹس کی فوج آ ملی اور محاصرہ مستحکم ہو گیا۔ شہر کے اندر مسلمان فوجوں کی تعداد 10,000 تھی اور رسد کم و بیش 1 سال کے لیے کافی تھی۔ محاصرہ 13 اگست 1179 عیسوی کے روز شروع ہوا۔ اقرا کے شہر کے محل کے وقوع کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے ایک طرف 7 شکل کی دیوار تھی اور 3 طرف کو سمندر تھا۔ سمندر میں صلیبیوں کے بحری بیڑا موجود تھا، جہاز بکھیر کر کھڑے گئے تھے۔ دیوار سے 2 صلیبی فوج نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس طرح خشکی کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی شہر کے اندر نہیں باہر تھا۔ اس نے اپنی جاسوسوں کے ذریعے اور اپنی نقل و حرکت کی جھلک دکھلا کر اپنے دشمن کو اقرا میں گھسیٹ لیا تھا۔ صلیبیوں نے جب اس شہر کا محاصرہ کیا اس وقت انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ سلطان ایوبی شہر میں ہے، مگر جب انہیں تمام فوج محاصرے میں لگا دیا تو اس کے ایک حصے پر عقب سے حملہ ہوا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ سلطان ایوبی باہر ہے اور اس نے اس صلیبی فوج کو محاصرے میں لے لیا اور جس نے اقرا کے محاصرے میں لے رکھا تھا۔ سلطان سیدی کی یہ دشواری تھی کہ اس کے پاس فوج کی کمی تھی، تاہم اس سے توقع تھی کہ وہ محاصرہ توڑ لے گا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ محاصرہ زیادہ مدت تک رہے تاکہ صلیبیوں کی تعداد یہیں پر صرف ہوتی رہے۔ 4 اکتوبر 1189 عیسوی کے روز صلیبیوں پر زبردست حملہ کیا۔ صلیبی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی جس میں 9,000 صلیبی مارے گئے، لیکن ان کے پاس 6 لاکھ کا لشکر تھا۔ 9,000 کے مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہوں نے شہر کو فتح کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی، لیکن ان کی فوج دیوار کے قریب جانے سے ڈرتی تھی کیونکہ دیوار کے اوپر سے مسلمان ان پر تیروں کے علاوہ آتش گیر سیال کے ہانڈیاں پھینکتے تھے۔ صلیبیوں نے دیوار کے قریب پہنچے شہر کے اندر پتھر اور آگ برسانے اور دیوار پھلانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ بہت اونچے بابی برج تیار کیے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ ان کے نیچے لکڑی کے پہیے لگائے گئے تھے اور یہ برج اتنے بڑے تھے کہ ان میں 100 سپاہی سما جاتے۔ انہیں مسلمانوں کے پھینکے ہوئے آتش سیال اور آگ بچانے کے لیے ان کے فریموں پر تانبا چڑھا دیا گیا تھا۔ یہ برج جب دیوار کے قریب لائے گئے تو دیوار سے مسلمان ان پر آتش گیر سیال کے ہانڈیاں پھینکنے شروع کر دی۔ سیال برجی پر پھیلا اور ان کے اندر جو سپاہی کھڑے تھے ان پر بھی پڑا۔ جب چند ہانڈیاں پھینکنے کے بعد برج بھیگ گیا تو صرف ایک جلتی ہوئی لکڑی آئی اور برج سے ایک لکڑی ٹکرائی اور برج شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس میں سے ایک بھی سپاہی زندہ نہ رہا۔ دیوار کے باہر ایک خندق تھی، سے پار کرنا صلیبیوں کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے اس خندق کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا،
لیکن شہر کے اندر کی فوج اس قدر دلیر تھی کہ اس کے جیش باہر آ کر صلیبیوں پر حملہ کرتے اور واپس چلے جاتے تھے۔ صلیبیوں نے خندق کو بھرنے کے لیے یہاں تک کیا کہ ان میں اپنے مرے ہوئے سپاہیوں کی لاش پھینک دی، پھر ان کے جتنے سپاہی مرتے ان سب کی لاشیں خندق میں پھینک دیتے۔ ان سے پہلے پر سلطان ایوبی نے وسیع پیمانے پر شب خون کے انداز سے حملے کیا، مگر صلیبیوں کا محاصرہ ٹوٹنے کے بجائے مستحکم ہوتا گیا۔ شہر کے ساتھ سلطان ایوبی نے پیغمبر کا کبوتروں کے ذریعے رابطہ قائم رکھا۔ دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ آدمی جس کا نام عیسیٰ العوام تھا، چمڑے میں پیغام باندھ کر کمرے کے ساتھ باندھ لیتا تھا اور سمندر میں اتر جاتا تھا، اور رات کو یہ کام کرتا تھا۔ وہ دشمن کے لنگر انداز جہازوں کے نیچے سے گزر آیا کرتا تھا، پیغام لاتا اور لے جاتا تھا۔ ایک رات اسی طرح آیا، اسے شہر میں لے جانے کے لیے سونے کے 1000 سکوں سے بھری ہوئے تھیلی اور تحریری پیغامات دیے گئے۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ خیریت سے شہر میں داخل ہوا تو جایا کرتا رہا۔ وہ ایک کبوتر اڑا دیتا تھا جو ہمارے پاس آ جاتا تھا، اس سے ہم سمجھ لیتے تھے کہ عیسیٰ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ ہم اس کے کبوتر کو واپس اڑا دیتے تھے۔ جس رات وہ 1000 سونے کے سکے لے کر گیا، اس سے اگلے دن اس کا کبوتر نہ آیا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ کئی روز بعد شہر سے اطلاع ملی کہ عیسیٰ کی لاش اکرا ساحل کے ساتھ تیرتی ہوئی ملی تھی۔ سونے کے سکے اس کے جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ لاش کی حالت بہت بری تھی، وہ سونے کے وزن سے تیر نہ سکا اور ڈوب گیا۔ اقرا کا حاکم میر فرکوش تھا اور سپہ سالار علی بن الاحمد مشتوب تھا۔ وہ بار بار سلطان ایوبی کو یہ پیغام بھیجتے تھے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لیکن باہر سے صلیبیوں پر حملے جاری رکھے جائیں اور کسی نہ کسی طرح شہر میں فوج اور اسلحہ پہنچائی جائے۔ یہ سلطان ایوبی کے سامنے ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ شہر تک مدد کس طرح پہنچائے۔ اس کی اپنی حالت یہی تھی کہ بخار سے اس کا جسم جل رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ شب بیداری، دوسری وجہ اعصاب، تیسری وجہ یہ تھی کہ وہاں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ گلی سڑی لاشوں کی اتنی زیادہ بدبو تھی کہ وہاں ٹھہرا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ 3-4 روز تو اٹھ بھی نہ سکا۔ اسے اقرا ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔